नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आज़मी साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन। नाज़रीन, ख़बरों का एक सिलसिला है। बहुत सी आम ख़बरें हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अब बिजली 5 पैसे कम 2 रुपये तकरीबन महंगी कर दी गई है और इससे बताया जा रहा है कि अवाम पर 200 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत वजह ये बता रही है कि ये इसका सबब भी नून लीग की हुकूमत है, उसने ऐसे मुहदे किए थे। एक ख़बर ये भी है कि गैस बहरान के बायस पावर प्लांट्स को 1 फरवरी से सप्लाई बंद कर दी जाएगी और घरेलू सारिफिन को तरजीह देने के लिए 976 सनती यूनिट्स भी बंद होंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। लेकिन ये खबरें आवाम से मुतालिक हैं। ख़ास खबर जो है वो है ब्रॉडशीट का जुर्माना कौमी ख़जाने से गया, ये हम जानते हैं, लेकिन इसमें ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन करने के लिए जो कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं जस्टिस रिटायर्ड शेख अज़मत सईद, उन पर भी एतराज़ सामने आ गया है अपोजिशन की जानिब से। कई परतें हैं इस मामले की और हुकूमत और अपोजिशन इस मामले को लेकर एक दूसरे को चोर करार दे रहे हैं। लेकिन यह सब सवाल ये है कि ब्रॉडशीट किसके खिलाफ चार्जशीट है, क्या इसका जवाब कभी सामने आएगा? अगर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो आपको जवाब मिल जाएगा। ब्रॉडशीट एक गुमनाम किस्म की, 2 नंबर नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई उसकी हैसियत नहीं थी, वजूद नहीं था। 2 वो जो नौसरबाज किस्म के शख्स जो होते हैं वो आते हैं और एक इदारे के सरबराह को वो झांसा देते हैं कि जी वो पैसे आपने वापस करवाने हैं। ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत की बात है जी। जब इसका ढंडोरा बहुत पीटा जा रहा था एहतसाब का और लूटी हुई दौलत हम वापस लाएंगे जी। कि जी एक अमेरिका में कंपनी है तो आप वो करें। उनको अमेरिका का दौरा भी कराया जाता है, फिर एग्रीमेंट साइन होती है। एक कंपनी जिसका कोई बस वो चमक आ गई आंखों में कि हाँ जी बहुत ये शानदार कंपनी है, लेकिन उसके साथ जो मुआहदा जो होता है वो ऐसा है कि जो वो निशानदही करेगा इसासाजात की या पैसों की, उसका 20% लेगा। चलें ठीक है, बाहर से उसने वो देखना है। लेकिन एक शिक उसमें ये भी डाली गई कि अगर अंदरूने मुल्क भी कोई निशानदेही किसी प्रॉपर्टी पैसों की हुई तो उसमें भी उसको 20% मिलेंगे, चाहे उसका रोल उसमें कुछ भी ना हो। जी जी जी। अब जिन अशखास ने ये एग्रीमेंट साइन की उनका तो मेरे ख्याल किसी दिमागी अस्पताल में जाके मुआयना करना चाहिए कि आपने ये कैसे किया। ये जो सारा हमें ये टीका पड़ा है तकरीबन 30 मिलियन 28-30 मिलियन डॉलर का, ये उस एक शिक की वजह से है। और एक और चीज है, JIT जब बैठी नवाज शरीफ पे उसने तयन किया, उसने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें से जो लंदन में आर्बिट्रेटर है उसने ये निशानदेही की कि ये कोई इसासाजात जो JIT पाकिस्तानी JIT सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जो उसने तयन किया है शरीफों की जायदाद का, वो तकरीबन $100 मिलियन बनती है। और $100 मिलियन उस शिक की वजह से उसमें से 20% ब्रॉडशीट को मिलना चाहिए जी। मतलब है कि वो जो $100 मिलियन का तयन है, गलत या सही, उसमें ब्रॉडशीट का कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है जी। किरदार है वो JIT का है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे यहाँ पे वो 6 मेंबर बनी, एक MI, एक ISI, एक फलाना जी जी। और उस पे ये कंपनी गई वहां पे वो जो कोर्ट में गई, फिर हम आर्बिट्रेशन को मान गए कि जी ये पैसे हैं, ये हमारे बनते हैं। वहां का वो जज जो है सर एवंस फलाना उसने कहा हाँ जी बिल्कुल बनते हैं। वो हमें लग रहा है और इस हुकूमत ने उस पेमेंट की फैसिलिटेशन की कि वहां पे जो पैसे हैं वो डाल के हाई कमीशन में डाल दिए, जिससे वो सीज करके ब्रॉडशीट को जा रहे हैं। मतलब है कि आप अहलियत का मेयार देखिए। जो वो थे जिन्होंने एग्रीमेंट की, ये तो आप वैसे ये जो PTI और नून लीग लगे हुए हैं, ये तो खामखा के लगे हुए हैं कि ये हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। रियल चार्जशीट तो उनकी बनती है जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहिदा किया था जी।
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ ان سب کرداروں کو بلائے گی اور پھر وہاں سے بات شروع ہوگی، لیکن اس پر نون لیگ کا ایک اعتراض، اور پھر اس پر شیخ رشید کے یہ بیانات کہ جسٹس شیخ عصمت سعید نے والیوم 10 JIT کا پڑھ رکھا ہے، پاناما 2 یہ بننے جا رہا ہے، اس طرح کے بیانات کے بعد حیثیت کیا ہوگی سلمان صاحب؟ دیکھیں عائشہ، یہ ایشو آج کل حکومتی اور سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں جو 2-3 ایشوز کا ذکر کیا ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ایشوز وہ ہیں کہ یہ جو بجلی کے جھٹکے انہیں لگنے ہیں، اور جب یوٹیلیٹی سٹورز پہ 15 دن کے بعد اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو اس کا بازاروں پہ آپ اندازہ لگا لیں کیا ہوگا کہ مہنگائی کا طوفان ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نان ایشوز کو ایشوز اور ایشوز کو نان ایشوز۔ بات یہ کہ وہ جو پاناما تھا جی اس میں سے کیا نکلا، وہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ پاناما 2 آ رہا ہے، تو قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ پاناما 1 کیا تھا، وہ جو 450 لوگ تھے جن کی آف شورز کمپنیاں تھیں، اربوں خربوں کا مال تھا، اس میں تو آپ نے نکالا اکاما، اور ایک شخص ٹارگٹ بنا، 450 لوگوں کے نام ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اب آ رہا ہے پاناما 2۔ ابھی ایاز صاحب نے تو اس معاہدے کی ایک شق کا ذکر کیا ہے، اس کی 4 شقیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں، اور اس کا میں ایک ثبوت آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے آدم ملک ان کا نام تھا، اس معاہدے کے بعد انہوں نے وہاں سے دیا رزائن، اور وہ اس کمپنی کا حصہ بن گئے۔ یہ ایک رسبری تھی، اس رسبری کو چوسنا تھا کچھ لوگوں نے، اور اب جو ایک کمیٹی بنا دی ہے، جسٹس عصمت سعید صاحب بڑی انٹیگریٹی والے جج ہیں، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جس طرح اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں کہ وہ بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں، اور جس طرح ان کا نام ڈسکس ہو رہا ہے، میری ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں وہ کمیٹی آگے چل پائے گی ان کی سربراہی میں۔ بات یہ کہ ابھی تو ان کا نام آیا تو یہ صورتحال بنی ہے، ابھی اس کی تفصیلات ہونی ہے، تحقیقات ہونی ہے، پھر ان کی سفارشات کی پاکستان کے اندر کیا کریڈیبلٹی ہوگی۔ اور بات یہ کہ یہ سب کچھ سیاستدان آپس میں کر رہے ہیں، جہاں پر وہ یاز صاحب نے بات ختم کی کہ وہ چور، لٹیرے، ڈاکو، یہ سارے پاکستان کے اندر سیاستدان ہیں، اور وہ جیسے 450 لوگوں کا پتہ نہیں چلا، یہاں پر بھی ٹارگٹ ایک فرد یا ایک خاندان ہے، 200 اس میں بھی ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ پھر جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں، نہ اس میں سے کچھ نکلا تھا، پاکستان کو کچھ ملا، 7 ارب روپے کا چونا پاکستان کو لگا ہے۔ پہلے پروگرام میں بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے لایا پاکستان کے اندر کیا ہے، اس میں آیا کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ بدنام ہو رہے ہیں اور 7 ارب روپے وہ آدمی لوٹ کے لے جاتا ہے۔ اور اب بھی جو معاملہ ہے جس سے گورنمنٹ صرف نظر بت رہی ہے، بھائی وہ کون لوگ تھے جو وہاں گئے اور کس نے جا کے ان سے کمیشن مانگا ہے؟ وہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے نہیں تھے، وہ ان کے حکومتی ذمہ داران تھے۔ اور وہ جو لفظ کٹ پہ آ رہا ہے نا کہ کٹ، اس نے کٹ مانگا تھا، وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو میں نے حکومت پاکستان کے لیے کہا کہ جی کٹ لگا دیں، اور یہ کٹ کا لفظ جو لوگ استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ کٹ کن کے لیے تھا۔ آپ کمیٹی، بات یہ کہ آپ جسٹس عصمت سعید صاحب کا کیوں امتحان لے رہے ہیں؟ پاکستان کے چیف جسٹس سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ پاکستان کی عدلیہ میں بڑے دیانتدار جو لوگ ہیں، بڑے انٹیگریٹی کے ہم لوگ ہیں، آپ تو خود عدلیہ کی بالادستی کے، عدلیہ کی عزت و تکریم کے قائل ہیں، اور وہاں وہ بھی فیصلہ جو تھا وہ پاکستان کی عدلیہ نے کیا تھا۔ لہٰذا یہ سکینڈل جو ہے یہ پاکستان کی چیف جسٹس کی طرف کرنا چاہیے، اور وہ کوئی کمیشن بنائیں جس پہ لوگ اعتبار کریں گے۔ اچھا، چیف جسٹس کو کوئی نہ کوئی معین کرنا چاہیے، متعین کرنا چاہیے، کمیشن بنانا چاہیے پروفیسر صاحب، لیکن شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم کسی اور شخص کا انتخاب کریں تو اس پر اپوزیشن رضامند ہو جائے گی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر معاملے کو سپریم کورٹ کی طرف کیوں لے کر جائیں۔ لیکن کہیے گا، ایاز صاحب نے جہاں سے بات شروع کی کہ جو کردار اصل ہیں ان کا نام کم آ رہا ہے، ان کو یہاں پر سامنے بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ انہوں نے آخر یہ قضیہ چھیڑا کیوں۔ آپ کے خیال میں کہاں سے بات شروع ہوگی، کس سے شروع ہوگی؟ دیکھیے، میں تو اس کو بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ اینگل سے معاملے کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ان کو بلا لیجئے، کیا کر لیں گے آپ ان کو؟ آج تک آپ نے مجھے یہ بتائیے، پاکستان کی تاریخ 1947 سے میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کتنی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، ان میں سے مجھے یہ بتا دیجئے کس کو آپ نے سزا دے کر کس سے پیسہ وصول کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے ویسے پروفیسر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سیاسی ہے۔ دیکھیے، سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہے، اور اس میں فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھانے والے نقصان اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو جو چیز غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ماضی کے قصے کہانیاں ہیں
ماضی کے جو واقعات ہیں ان کی بنیاد پہ لڑائی کر کے اپنے حال کو قربان نہ کیجیے. حال سے میری مراد پریزنٹ ہے. پریزنٹ کو آپ قربان کر رہے ہیں ماضی کی لڑائیاں سیٹل کر کے, وہ آپ سے سیٹل نہیں ہوں گی. 2000 میں کس نے معاہدہ کیا, کس نے کیا, کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے یہ بتائیے. اس پہ عوام کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے نا سارے معاملے میں, عوام کو تو پتہ ہی نہیں کب کیا ہوا. اندھیرا یا روشنی کی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک ڈیسیجن میکنگ کا ایک طریقہ کار ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمیشہ سے جو ہمارے بڑے ڈیسیجن ہیں وہ عوام نے نہیں کی. عوام تو رول ہی نہیں ہوتا, وہ تو کچھ لوگ جو صاحبان اختیار و اقتدار ہوتے ہیں, کبھی کسی قسم کے ہوتے, اس قسم کے ہوتے ہیں, کبھی اس قسم کے ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں. آپ 50s سے اٹھا کے دیکھ لیجئے نا جو کی ڈیسیجنز ہوئے ہیں پاکستان کے, اس میں اسی طرح یہ بعد میں کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں, بعد میں اسی طرح قصے بنتے ہیں اور ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں. میرے نزدیک ہمیں فوکس جو ہے وہ حال پہ کرنا چاہیے, یعنی پریزنٹ پہ کرنا چاہیے. اور پریزنٹ کے اندر جو اس وقت جھگڑے چل رہے ہیں, آپ کسی بھی بندے کو, یہ بات ٹھیک ہے میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, کسی بھی بندے کو اپوائنٹ کر دیجئے کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. کنٹروورسی کی بنیاد بندہ نہیں ہے, کنٹروورسی کی بنیاد وہ پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں. اور میرے نزدیک جو ہے موجودہ حالات کے اندر یہ جو لڑائیاں ہیں, کبھی ماضی کے حوالے سے ہوتی ہیں, کبھی پریزنٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں, یہ جو لڑائیاں ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان انہی لوگوں کو ہوگا جو لوگ یہ لڑائیوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں. میرے نزدیک ان کو, پاکستان کو اپنے حال کو بچانے کے لیے, مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اگر آپ پولیٹیکل ریکنسیلیشن نہیں کریں گے تو میرے نزدیک کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس مکمل نہیں ہوگا اور کوئی آپ کا فیوچر سیکیور نہیں ہوگا, بلکہ یہ تمام لوگ جو اس وقت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں یہ اپنا نقصان کریں گے. لہٰذا حال کی طرف توجہ دیں, مستقبل کی طرف توجہ دیں, اور پولیٹیکل ریکنسیلیشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے انیشیٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آنا چاہیے. عمدہ تجویز, مشورہ آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ NRO دینا ہوگا. یہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ان کی نظر میں NRO ہے. لیکن خاور اس معاملے کو تو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا. اس پر اپوزیشن کا اعتراض اپنی جگہ, اس پر رسپونڈ کیسے کیا جائے گا, اور تحقیقاتی کمیٹی سے نتیجہ کیا وہی برآمد ہوگا جو کہ عوام دیکھنا چاہتے ہیں, ہم سننا چاہتے ہیں کہ کسی منطقی انجام تک پہنچے؟ دیکھیں بے شک یہ 20 سال پرانا قضیہ ہے, 2000 کے اندر شروع ہوا, لیکن ڈاکٹر صاحب خدا رہا ابھی جمعہ 8 دن ہوئے, ہم نے 5 ارب روپیہ پاکستانی کرنسی کے اندر دیا ہے جو 32 ملین ڈالر کے قریب ہے. تو وہ میرے خیال میں کہ یہ پرانی بات نہیں ہے, بات ہے پیسہ گیا ہے اس غریب عوام کا, اس کے حقائق ہمارے سامنے ضرور آنے چاہیے. اور اتنا سادہ بھی نہیں ہے کہ 2000 کے اندر ایگریمنٹ ہوا تو ایگریمنٹ غلط تھا تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا ہو گیا. عائشہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا نا کہ کہیں پہ بھی چوری چھوٹے پیمانے کی ہو یا بڑے پیمانے کی, وہ پنجابی کی ایک ضرب المثل ہے, وہ تو ٹیلی ویژن پہ نہیں بتائی جا سکتی, کہ چوروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملا ہوتا ہے. تو یہ جو چوری ہوئی ہے اس میں بھی ہمارے اپنے ہی شامل ہیں, فاروق آدم صاحب, اس کے بعد جو ہیں طلعت گمن صاحب, میرے کاسٹ فیلو ہیں, تو اس دن کا نام جو ہے سن کے وہ شرمندہ ہوں, مجھے کسی نے کہا جی گمن صاحب کا بھی نام چل رہا ہے اس کے اندر, تو میں ڈر گیا, میں نے کہا جی وہ چلیں گمن صاحب ہیں, اب یہ اس ٹائم کے یہ ڈی جی نیب تھے انویسٹیگیشن کے, اور جناب اعلیٰ بعد میں انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ نوکری کر لی. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں 2000 ہو گیا, 2000 کے اندر معاہدہ, 2003 میں معاہدہ کینسل ہو گیا, 2007 کے اندر یہ جو کمپنی ہے یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, وہاں بینکرپٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد 2008 میں آ جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت. تھوڑی سی کہانی اور بھی اس میں ٹوسٹ اور بھی زیادہ ہیں. لطیف کھوسا صاحب جو اٹارنی جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے, جناب اعلیٰ انہوں نے بھی اس کمپنی کے ساتھ کچھ کام شام کیا ہوا ہے, اس کمپنی کی وکالت انہوں نے بھی کسی سطح کے اوپر کی ہوئی ہے, ان کا نام آنا, ان سے پوچھا جانا چاہیے. سلمان بٹ صاحب اور اشتر اصاف صاحب یہ اٹارنی جنرل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں. جب یہ سارے کا سارا کیس لڑا گیا, کیس کے اگر حقائق دیکھیں, یہ ججمنٹ پڑھیں عائشہ, اتنا آپ نے اس کیس کو برے طریقے سے لڑا ہے. وہ جو امر بلاد صوفی صاحب ہیں وکیل, وہ بھی کسی سطح کے اوپر انوالو تھے. اس میں تحقیق ہونے کی ضرورت ہے.
ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو روک دیں, مٹی ڈال دیں اور آگے چلیں, آج کے مسائل کے اوپر بات کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو بھی اس میں کردار ہیں ان کے نام سامنے آنے چاہیے. انسائڈرز جاب ہے. اس زمانے میں ہماری ملٹری جنتا کے لوگ تھے, انہوں نے کیسے کام کیا, ان سب کے جو ہے بینک بیلنسز چیک ہونے چاہیے, کیونکہ ہر جگہ پہ کسی نے کسی سطح کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنی جو حصہ بقدر جزا ملائی کھائی ہے. اب آ جاتا ہے یہ وہاں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے, فیصلے کے بعد موجودہ حکومت پہ آ گیا, موجودہ حکومت نے پیسے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیے. تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے انہوں نے ٹرانسفر کیے بحالت مجبوری کیے, کیونکہ حکومت کا خیال یہ ہے, ان کا آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ ایک ججمنٹ آ چکی ہوئی تھی اور اس کے اوپر اپیل کے جو آپ نے جو ایک آپشن تھی وہ بھی آپ ایگزاسٹ کر چکے ہوئے تھے, لہٰذا ہر روز $5,000 اس کے اوپر آپ کا جرمانہ پڑ رہا تھا, اس لیے ہمیں دینے پڑ رہے. اب اس پہ کاؤنٹر کویسچن یہ آ رہا ہے, میرے خیال میں اس پہ جو بڑی اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں برطانیہ کی ایک اعلیٰ عدلیہ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اور اس فیصلہ انہوں نے جس بھی بنیاد پہ دیا ہے کہ جی یہ کچھ جائیدادیں سامنے آئی ہیں, ایون فلیٹس کے فلیٹس ہیں وہاں پہ, اور ان کی قیمت اتنی بنتی ہے, لہٰذا انہوں نے کوئی نام شام تو جو بھی اس میں کام کیا ان کا معاہدے کے مطابق یہ پیسے ان کے بنتے ہیں, شریف فیملی کے یہ اتنے ایسٹس ہیں. تو میرے خیال میں اس فیصلے کو استعمال کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو فردر پھر کوئی کارروائی کرنی چاہیے اگر لندن کے اندر جائیدادیں موجود ہیں. میری رائے میں ایک تو حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ یہ جو ججمنٹ ہے, سلمان غنی صاحب کی ڈیمانڈ تھی, میری بھی یہ رائے تھی کہ ججمنٹ کو پبلک ہونا چاہیے, پبلک ہوئی ہے, اس کے اندر جتنے کردار ہیں وہ سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹس عظمت شیخ صاحب کے اوپر سلمان غنی صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون والے راضی نہیں ہو رہے, حالانکہ ان کا جو کارپوریٹ کا ایکسپیرینس ہے, میں نے 126 دن ان کا سارا عدالت میں جا کے سنا پاناما کیس, اور بڑے زبردست طریقے سے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. ان کو کوئی اور وکیل ہے, اور جو جج صاحب ہے جس کے اوپر ان کا دل کہتا ہے کہ جو راضی ہے, تو وہ میرے خیال میں کمیٹی بننی چاہیے. کمیٹی ضرور بننی چاہیے, تمام کے تمام لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے, اور ان کی جتنے بھی لوگ اس میں شامل نظر آتے ہیں یا بعد میں ان کی ریکمنڈیشن آتی ہے کمیٹی کی طرف سے کہ یہ لوگ رسپانسبل ہیں, ان کے ملک کے اندر جتنی بھی جائیدادیں ہیں وہ ضبط ہونی چاہیے. یہ کارروائی ایسے نہیں چھوڑی جانے چاہیے. میرے خیال میں عمران خان صاحب احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں, احتساب کے حوالے سے بات کرتے آ رہے ہیں شروع دن سے. ایک یہ ٹیسٹ کیس ہوگا ان کے لیے, ان کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کرنی چاہیے. جو انویسٹیگیشن کمیٹی ہے یہ کوئی جوڈیشری نہیں ہے, کوئی عدلیہ کی عدالت نہیں ہوگی. جسٹس صاحب جو ریٹائر لگائیں گے وہ تو انویسٹیگیشنز کریں گے, فائنڈنگز دیں گے, اس کے اوپر اگر مسلم لیگ نون کو اعتراض ہوگا تو وہ کسی کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جانا چاہیے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی ہرگز ہونی چاہیے. میرے خیال میں ناگزیر ہے قانونی کارروائی, کیونکہ قومی خزانے کو ڈس پڑی ہے اور اس کے کردار سامنے لائے جانا بہت ضروری ہیں. اگر شیخ رشید صاحب سمجھتے ہیں یہ پاناما 2 بننے جا رہا ہے تو پاناما 1 کو تو 6 مہینے میں نمٹا دیا تھا, تو کیا اس کے لیے بھی اتنا وقت درکار ہوگا اور نتیجہ عوام کے سامنے آ جائے گا؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, رونا یہ نہیں ہے کہ کاوہ موسوی صاحب کو اتنی بڑی رقم ادا کی گئی, رونا اس بات پر بھی ہے کہ اس سے پہلے جو اس کے پہلے سربراہ تھے براڈ شیٹ کے, جیرمی جیمز, ان کو بھی $1.5 ملین ادا کیے گئے, اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وہ اصل والی براڈ شیٹ ہے ہی نہیں جس کے ساتھ معاملات کیے گئے تھے. تو اس نااہلی کا بھی جواب ملنا بہت ضروری ہے. اور ایاز صاحب, آپ نے جس طرح پہلے سب ڈی کوڈ کیا, اس کا ڈائسیکشن کیا, اب آپ کیا کہتے ہیں اس سارے عمل میں؟ آپ کو وزیر اعظم کی تو نیک نیتی لگتی ہے نا کہ وہ اس معاملے کے انجام تک پہنچنا چاہیں گے اور نکالیں گے اس سے کچھ. جی وہ تو فرشتہ صفت آدمی ہے نا, تو ان کی آپ بات نہ کریں. ایک بات, ہمیں مسئلوں کو جو پرابلمز ہیں ان کو گٹمٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہیں, ہم نے پیسے ریکور نہیں کرنے, پر ہمیں کم از کم چیزوں کو کلیریفائی تو کرنا چاہیے. جب براڈ شیٹ کا ذکر کرتے کرتے آپ پاناما کا جو ہے وہ ایک دفاع کا پہلو اس میں سے ڈھونڈ لیں تو پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. پاناما کیس اور ہے, اس میں اور مورد الزام لگے تھے اور چیزیں سامنے آئی تھیں. براڈ شیٹ جو ہے وہ اور چیز ہے, اور براڈ شیٹ بھی عوام کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے اس لحاظ سے کہ جن ہاتھوں میں اس قوم کی تقدیر اور نصیب ہے اور اس کا فیوچر ہے, براڈ شیٹ جیسا مسئلہ بتاتا ہے کہ اہلیت کا معیار کتنا ہے, حکمرانی کا معیار کتنا ہے. آپ براڈ شیٹ وہ اگریمنٹ پڑھیں اور اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے پاورفل آدمیوں جنہوں نے وہ کیا,
ان کو تو بالکل فائر کر دینا، مطلب فائر ہے ڈسمس کر دینا چاہیے. ان سے کرنا چاہیے کہ تمہیں کس نے، کون سے کالجوں میں تم پڑھے ہو، کون سے وار کالجز میں تم گئے ہو کہ تم یہ اگریمنٹ کر رہے ہو. اس سے یہ ہوتا. اور صرف یہ براڈ شیٹ نہیں ہے، وہ ریکوڈک کا کیس جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کتنا جرمانہ جو ہے پاکستان کو پڑ رہا ہے. روزویلٹ ہوٹل جسے ہم کہہ رہے تھے 1 بلین کے لیے ہم بیچیں گے، اتنے پہ کریں گے، پی آئی اے کا ہوٹل جو ہے پیرس میں، وہ جو ہیں وہ سیز ہو گئے ہیں. حکومت پاکستان ان کو بیچ نہیں سکتی جی، کیونکہ وہاں پہ وہ کورٹ میں گئے ہیں اور ایک برٹش ورجن آئلینڈ سے ایک ڈکری لے کر آئے ہیں کہ آپ ان پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. مطلب ہے کہ، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ٹیتھیان، وہ جو ریکوڈک کا فیصلہ کیا، اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے. سپریم کورٹ سے پوچھا جائے وہ جو فیصلہ ہے کہ آپ نے کس بنیاد پہ دے دیا. آپ کو اس سارے پہلوؤں کا ادراک تھا، آپ کو سمجھ تھی کہ اس فیصلے سے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. آج وہ ہم سارے وہ ہے نا انگریزی کا محاورہ چکنز کمنگ ہوم ٹو روسٹ، آج پاکستان بھگت رہا ہے. وہ ایک جہاز جاتا ہے وہاں ملیشیا میں، وہ پکڑا جاتا ہے اور وزیر صاحب، وہ لائسنس والے وزیر صاحب کہ جی فیک لائسنس والے ہیں، کوئی ایسا بیان کوئی ایوییشن منسٹر پوری دنیا میں دے سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے ہم نے وہ نہیں دیا تھا تو وہ سیز ہو گیا ہے، تو اب ہم کاروائی وہ کر رہے ہیں. مطلب اہلیت کا معیار یہاں پہ کیا ہے؟ اور یہ جو ہے احتساب، اس کے سحر میں ہم نہ رہیں. ہمارا طبقاتی نظام ہے، ایک کلاس، جو ایک خاص کلاسز ہیں وہ حکمرانی کر رہی ہیں. جو پاورفل طبقات ہوتے ہیں وہ اپنے خلاف انقلاب نہیں کرتے. پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ آپ ریکنسیلیشن کر لیں تو احتساب ہو جائے گا. انہوں نے ایک دوسرے کو وہ کاٹنا ہے، ایک دوسرے کی جائیدادیں کرنی ہے. بلاول ہاؤس کو وہ سیز کریں گے تاکہ وہ جو ہے جاتی عمر، ایسے کبھی نہیں ہوتا. نچلے طبقات اقتدار میں آئیں جو پاکستان میں کبھی نہیں آنے، تو تبھی احتساب ہو سکتا ہے. یہاں پہ ون سائیڈڈ احتساب ہی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا کتھا چٹا کھولے اور پیپلز پارٹی کو موقع ملے تو ان کے کرتوت جو ہے سامنے کریں. اور پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی بھی اسی کلاس سے آئی ہے. وہ کوئی یہ زلفی بخاری جیسے لوگ جو ہیں، یہ کوئی کسی پرولتاری پارٹی کے چارانے کے ممبر ہیں، یہ بھی اسی طبقے کے ہیں. یہ وہاں کا کریں پھر ہی عوام کو کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہے. لیکن ایک تو عوام کو کم از کم ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ کتنا کرپٹ ہے، ایک کرپٹ ہے اور کتنا نااہل ہے. براڈ شیٹ، ریکوڈک، پی آئی کے ہوٹلز، پی آئی اے کے جہاز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اتنا طاقتور ملک ہے، اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت، اس کا معیار حکمرانی، معیار قابلیت کیا ہے. ہمارا حکمران طبقہ کتنا کرپٹ ہے یہ پتہ چلنا چاہیے. حکمران طبقے میں صرف سیاستدان سلمان صاحب شامل ہیں؟ دیکھیں عائشہ، میرا خیال بڑی ویلڈ بات کی ہے انہوں نے، اور یہی ہمارا بڑا المیہ ہے. میں تو کل دیکھ رہا تھا کہ ہمارے 3 وزراء جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور میں حیران ہوا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ تو تجویز کیا گیا تھا 2 روپے 18 پیسے اور ہم نے اپنی قوم پہ احسان کیا 1 روپے 95 پیسے کر کے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے صرف 200 ارب کا لوڈ پڑے گا عوام پہ. جناب جب یہ لوڈ صدر عارف الوی پہ پڑے گا، پرائم منسٹر عمران خان پہ پڑے گا، شہباز شریف پہ پڑے گا، چاروں چیف منسٹرز پہ پڑے گا، گورنرز پہ پڑے گا، تب اس ملک کے اندر کوئی انقلاب آئے گا. بات یہ کہ یہ بیچارے عوام ان کو تو یہ مسل دیں گے. اور بات یہ کہ وہ جی ماضی میں جرم کیا ہے جی، نون لیگ زیادہ بجلی بنا گئی ہے. پہلے جرم یہ تھا آصف زرداری پہ کہ جی ملک اندھیروں میں ڈوب گیا تھا، ان کا جرم یہ کہ جی بجلی زیادہ بنا گئی ہے. بات 100% درست ہے. اور خاور صاحب نے جہاں بات ختم کی تھی نا کہ جی وہ کمیٹی بننی چاہیے، میں ہمیشہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے اگر اس کا حوالہ دیا ہے پاناما کا، اور اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر احتسابی عمل تو ہوا ہی نہیں ہے. اور جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، آج کن کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ فیصلہ 2018 میں آیا تھا، 2.5 سال گزر گئے، کسی نے نوٹس لیا تھا اس کا؟ کسی نے بات کی تھی؟ کوئی سنگن تھی؟ اب وہ موسوی صاحب نے جب آ کے ہلانا شروع کیا ہے، اور موسوی صاحب نے ہلانا شروع کیا آگے اپوزیشن والوں کو، حکومت والوں کو اور حساس اداروں کو، تو رولا پڑ گیا ہے.
اور بات یہ کہ جب تک اس ملک کے اندر مؤثر احتسابی عمل کیسے ہونا ہے، دیکھیں بات یہ کہ جتنے آپ احتسابی ادارے بناتے چلے گئے اتنی پاکستان کے اندر کرپشن اور لوٹ مار میں اضافہ ہوا جی. اور عمران خان صاحب کی تو ساری کمپین اس پہ تھی. ہم بیٹھ کے 7 ارب کا رونا رو رہے ہیں کہ 400 ارب اس ملک کے اندر گندم اور چینی کے سکینڈل میں، وہ جو ایک کمیشن بنا تھا اس ملک کے اندر، کمیشن ہی کمیشن ہو گیا تھا کہ جی صرف 60 روپے میں وہ چینی بیکیں تو پھر بھی وہ پروفٹ میں رہیں گے. اصل میں اس ملک کے اندر کوئی اپنے پروفٹ میں لاس برداشت نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات کر رہے ہیں یہاں صاحب کہ جی اس ملک کے عوام کے ساتھ ہر جو بھی آیا اس نے یہی کیا ہے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. اور یہ بھی پانی میں مدانی، آپ مر ہی جائیں گے، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. آپ تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا کے دیکھ لیں، اس کے بعد کمیشن بھی بنا کے دیکھ لیں. کیا وجہ ہے کہ اس وقت جب پاناما آیا تو اس وقت تو پاکستان کی عدالتیں بڑی معتبر تھیں جی. پاکستان کے چیف جسٹس سے ساری امیدیں اور توقعات تھیں. آج ان عدالتوں کو کیوں نہیں پرسو کیا جا رہا، ادھر رجوع کیوں نہیں کیا جا رہا جی. آج؟ اور خاور صاحب نے کہا کہ میں جسٹس عظمت سعید صاحب کے میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا، میں تو صرف یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن، اگر آپ صرف اپوزیشن نہیں، آپ باقی چینلز پہ بھی دیکھیں کہ ایک شخص جو ان کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر ہے، آخر کسی وجہ سے تو انہوں نے رکھا ہے، اور آپ باقی لوگوں کے نام دیکھ لینا، ان کی فیملی کے آدھے نام ہیں، تو وہ ان کے لیے قابل اعتماد ہے، تو وہ ان کے لیے قابل اعتماد نہیں ہو سکتا. تو آپ چیف جسٹس سے رجوع کریں نا تاکہ فیصلہ ویلڈ ہو، اور عدلیہ کے فیصلے آج بھی پاکستانی قوم کو منظور ہوں گے. آپ کو لگتا ہے معاملہ عدالت جائے گا پروفیسر صاحب؟ دیکھیں ابھی تو عدالت کی بات تو کہیں بعد میں آئے گی. ابھی تو ایک کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، کمیٹی سے وہ 2000 میں کس نے فیصلے کیے تھے، وہ کوئی ایسی اس کے لیے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ڈیٹ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کون سے عہدے پہ کون تھا. یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو باقی عدالت میں پتہ نہیں بعد میں جائے، اگر کوئی رپورٹ آئی تو رپورٹ کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت میں کچھ لوگ جا سکتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن فی الحال تو دیکھیں نا، اگر تو آپ نے دیکھنا ہے کیا کس نے کیا فیصلہ، تو وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو آپ کو ڈیٹس جو ہیں، وہ کانٹریکٹ کی ڈیٹ کیا ہے، اس وقت کی آفیشلز کون تھے. دیکھیں پاکستان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ جمہوریت بڑی ہے ہمارے ہاں. وہ کس طرح 50s میں 10 کے قریب لوگ تھے جو پاکستان کی قسمت کو کنٹرول کرتے تھے. اچھا جب آپ 60s میں آتے ہیں تو یہ تعداد بڑھ کے 20-25 ہو جاتی ہے جی. آج 40-45 لوگ ہیں جو پاکستان کی قسمت کو، پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کے ریسورسز کو کنٹرول کرتے ہیں. اور بیچاری پبلک جو ہے ان کو ہم طلب کرتے ہیں، یہ 40-50 لوگ جو ہیں طلب کرتے ہیں پبلک کو جب انہیں ضرورت پڑتی ہے. مثلا کنفرمیشن کے لیے الیکشن کرانا ہوتا ہے، چلو جی پبلک کو کہو جی تم سوورن ہو، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ سوورن اس ملک میں وہ 40-50 لوگ ہیں جو اس قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. لہٰذا اگر تو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو کسی آپ کو کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کانٹریکٹ کی ڈیٹس دیکھیے، اس وقت دیکھیے کہ کی آفیشلز نیب میں کون تھے، گورنمنٹ آف پاکستان میں کون تھے، وہ ڈیٹیں کوئنسائڈ کر جاتی ہیں. پھر جب بعد میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو آپ یہ دیکھیے فیصلے کس نے کیے ہیں، فیصلوں کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ویکیوم میں فیصلے نہیں ہوتے، سب چیز کا ریکارڈ موجود ہے. لیکن چونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہم نے کرنی اس لیے نہیں ہے کہ ہم عوام کا پیسہ لوٹانا چاہتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اس لیے کرنی ہے کہ میں اپنے مخالف کو نیچے دکھانا چاہتا ہوں. میں ٹارگٹ کرتا ہوں کہ میرا مخالف یہ ہے، لہذا میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. کل کو جب میں پاور میں نہیں ہوں گا تو میری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوگی. میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. پی 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 والوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، جو ان سے برا سلوک ہوا ہے، پھر اب پی ایم ایل این کی باری ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کس کی باری آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں کس کی باری آتی ہے، اور ابھی تک جو حکومتی وزراء کے بیانات ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں قصوروار نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی ہے. خاور، جو ابھی تک ٹائم لائن بتائی جا رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے صرف لکیریں پیٹنی ہیں اور کسی بھی معاملے سے کچھ نہیں نکالنا. عمران خان صاحب کا سوال میں نے یاسر صاحب سے کیا، لیکن انہوں نے اس سے زیادہ سیریس ایشوز چھیڑے. آپ بتائیے عمران خان صاحب اس پر کیا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ڈیسیکشن ہم نکالی، پرابلم کو ڈائگنوز کر لیا. اور جس طرح یاسر نے بالکل صحیح کہا کہ براڈ شیٹ کے یہ جو فیصلہ ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کے اندر کتنی اہلیت ہے، کس طرح کی یہ فیصلہ سازی کرتے آ رہے ہیں. اور پچھلے 20 سال 2000 سے آنورڈ ہی چیزیں ساری کی ساری ہم نے دیکھ لی ہیں.
بالکل صحیح. حکومت وقت چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے محترم زرداری صاحب ہوں, یا اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب ہوں, اب تھوڑا سا میرے خیال میں کمپیریٹیو انالیسس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا ہم نے جمعہ 8 دن نہیں دیکھا کہ زرداری صاحب جو تھے وہ کس طرح چیئرمین نیب کو اپنے جو گھر کی باندھی سمجھتے تھے اور کس طرح دھمکیاں لگایا کرتے تھے کہ خبردار چیئرمین نیب ہماری طرف, ہمارے سندھ کے صوبے کی طرف آیا تو ہم پوچھ لیں گے. آپ کو شاید ان جو ہے محترم نواز شریف صاحب کے بیانات بھی یاد نہیں ہوں گے جو چیئرمین نیب کے حوالے سے بات ہوئی تھی. تو آج نیب بالکل اس میں جو موجودہ نیب ہے بہت زیادہ پرابلمز ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ تو نہیں کہہ رہی نیب کو جی نیب کا چیئرمین نے ہمارے بھی 2-4 وزیر پنجاب میں بند کر دیے تھے, یا سینٹر کے اندر بھی کچھ لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. کیا موجودہ حکومت کی طرف سے کسی بھی جو سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو فیصلے کی عزت نہیں کی جا رہی؟ نعیم بخاری پرانے ساتھی جس طرح پچھلے ہم نے پروگرام میں ذکر بھی کیا, وہ کوئی ججمنٹ چلی گئی, کوئی بندہ لے کے چلا گیا, ججمنٹ ہائی کورٹ کی آ گئی جناب اعلیٰ, یہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے تو یہ ایج ریلیکسیشن کا ایشو ہے, اس میں یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے. فوراً سے پہلے انہوں نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام. کمال ہے تعلق جو عطاء الحق قاسمی صاحب تھے, وہ پتہ ہے وہ کہاں تک کیس چلا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنے 1-2 وزیروں کو نکالا تھا دوبارہ ان کو رکھ لیا تھا بعد میں. تو میرے خیال میں بیبی سٹیپس, تھوڑی چیزیں تھوڑی سی چلیں, میں نہیں کہتا کہ سارے کا سارا کریڈٹ دیں, لیکن تھوڑا سا کریڈٹ دیں نا. کیا یہ جو ججمنٹ تھی, اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا, یا اس ہمارے پروگرام میں بھی یہ کہا گیا تھا, اس ججمنٹ کو نہیں پبلک کیا جائے گا, آپ دائیں بائیں پوچھ لیں. تو میں نے اس دن یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ واحد حال یہ کہ یہ سامنے ججمنٹ آنی چاہیے. تو ابھی بھی دیکھیں جو عمران خان کی گورننس ہے, جو مہنگائی بےروزگاری کے حوالے سے, وہ تو چلے ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے اس کے حقائق اعداد و شمار ہیں, لیکن یہ جو احتسابی عمل ہے عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا ہوا ہے, اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹ کیس ہے. وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہتے ہیں, اگر وہ نہیں جانا چاہ رہے تو پھر اپوزیشن جا کے لے جائے, لیکن اس کیس کا کوئی نہ کوئی میرے خیال میں اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے. ماضی کے اندر بھی ایک کیس ہوا تھا کہ کچھ ریٹائرڈ جو جنرلز کو ری انسٹیٹ کر کے پھر ان کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا. تو کوئی حرج کوئی نہیں ہے کہ ایک جو پریسیڈنٹ, ایک مثال بنانے کے لیے, جیسے ایاز صاحب نے کہا نا, کچھ لوگوں کو آپ لے کے آئیں سامنے کہ کس نے یہ جو 5 ارب کا ٹیکہ لگا ہے, اس کے تو شواہد سامنے, ججمنٹ ہے نا ہمارے سامنے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں خان صاحب کو کچھ ہمت کرنا پڑے گی. باقی یس, ہمارے ملک کے اندر 70 سال کے اندر کرپشن رہی ہے, اور اس کا خمیازہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں ہر طرح کی مہنگائی کی شکل میں. بالکل ٹھیک ہے خاور, اس بات کا تو کریڈٹ وزیر اعظم کو دینا بنتا ہے کہ اس سے پہلے جو رپورٹس سرد خانے کی نظر ہو جاتی تھی, عوام کے سامنے نہیں آتی تھی, بہت سی رپورٹس عمران خان صاحب نے پبلک کی ہیں, لیکن کچھ ایسے آسمان بھی ہوتے ہیں جہاں پر جلتے ہیں. یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اور کس کے پر چلیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. فیو سیکنڈز لیفٹ شو میں, اور اس میں صاحب ہم نے 2000 سے لے کر 2021 تک تو دیکھا کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے. اب ہمیں اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے براڈ شیٹ کو, یا لیٹ ٹو ریسٹ؟ نہیں بالکل نہیں. یہ وزیر اعظم صاحب اس مسئلے پہ سیاست کر رہے ہیں. یہ جو کمیشن بنا رہے ہیں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. وہ صرف چاہتے ہیں کرپشن کی بات ہوتی رہے, اور تاکہ ان کا وہ ایک ہی تقریر ہے, کرپشن, حکمرانی ہوتی نہیں ہے, کرپشن کی داستانیں کر رہے ہیں. 2 پیج کا سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس اس پہ دے سکتی تھی کہ بڑی افسوس کی بات ہے ایسے اگریمنٹ, اور پھر بڑی شیمفل کارکردگی وکیلوں کی رہی ہے. لیکن ایسا سٹیٹمنٹ آتا تو اس کا کچھ لشکارہ 1 پیج پہ جاتا, یا 1 پیج کے آدھے پیج پہ جاتا. وہ ظاہر ہے کہ ممکن نہ ہوتا. حالانکہ علیحدہ ہٹ کے ایک بات ہے کہ اب سنا ہے کہ 1 پیج کا جو پیج ہے یا صفحہ ہے وہ بھی اتنا صاف اور شفاف نہیں رہا. بہرحال یہ اور معاملہ. سلمان صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حکمرانی ان کا کام ہے. ان کی تائید کرتا ہوں کہ یہ ریئل ایشوز سے توجہ اٹھانے کی کوشش ہے, اور براڈ شیٹ کے ایشو پہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہیں, اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ایشوز کا انہیں کوئی خیال نہیں. پاکستان کے مستقبل کا حال سے تعلق ہے, ماضی سے نہیں ہے. ماضی سے نہیں ہے, حال سے. خاور
میرے خیال میں اس میں کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, لیکن ایاز صاحب نے جو خبر دی ہے اگین وہ یہ ہوگا کہ آئی ہیو ادروائز ادر اسٹوری ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ون پیج والی بات ان سے ضرور پوچھ لیں ذرا. اس پہ ضرور بات کریں گے, کیونکہ اگر ایاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور خاور اسے نگیٹ کر رہے ہیں تو اس کے حقائق کیا ہیں, لیکن اصل ایشو ہے براڈ شیٹ کا, اور اس پر کس کو چارج شیٹ کیا جاتا ہے یہ ڈھونڈنا ہوگا, تعین کرنا ہوگا پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک اگلے پروگرام تک کے لیے لینے کے بعد.